बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज के प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करते हैं। तो मोहतरम हाफिज साहब दुआ करवा देंगे हमें। हाफिज साहब को अनम्यूट कर दें। प्लीज दुआ कर लें। आमीन आमीन। दूसरी प्लेट में चाहिए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो ये वीकली प्रोग्राम है। बहुत से लोग पहले भी ज्वाइन कर चुके होंगे। ये नेशनल तबलीग डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर हफ्ते एक हफ्ता प्रोग्राम ये इतवार को यानी इंग्लिश में होता है और एक इतवार को उर्दू में। तो इस दफ़ा आज जैसा कि सबको मालूम है कि ये 1 घंटे का प्रोग्राम इंशाल्लाह उर्दू में होगा। मोहम्मद इब्राहिम इखलफ साहिब नेशनल सेक्रेटरी तबलीग, उन्होंने ये प्रोग्राम चेयर करना था। तो इस दफ़ा भी आज इसी टाइम पे इत्तेफाक से स्कॉटलैंड में एक पीस सिंपोजियम है जिसके वो की नोट स्पीकर हैं। तो इसलिए उन्हें उस प्रोग्राम में शामिल होना है और वो यहाँ नहीं आ सके और उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं उनको उनकी नुमाइंदगी इसके लिए करूं। तो और उन्होंने सब जो भी सामीन हाजरीन हैं नाजरीन उनके लिए इस्लाम भी कहा था। तो आज का प्रोग्राम एक किस्म का पिछले प्रोग्राम का किसी हवाले से तसलसल है। पिछला प्रोग्राम था उसमें हमारा मौजू था रूहानियत इस्लामी तालीमात की रोशनी में, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है, इसका मौजू क्या रूहानियत मजहब का मुतबादिल हो सकती है। तो इस प्रोग्राम के करने के मकासद में से 2 अहम यही हैं कि एक तो जब हम इसके बारे में गुफ्तगू सुनेंगे और सवालात होंगे और जवाबात होंगे तो हमारे अपने जो इल्म है उसमें इजाफा होगा और बहुत सारी चीज़ों की बाज़ दफ़ा दोहराई हो जाती है। और दूसरा मेनली कि इस मुआशरे में ख़ास तौर पे जिसमें हम रहते हैं, गो के रूहानियत जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि ये हर मज़हब का हिस्सा किसी न किसी तरह रही है, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ लोग ज़ाहिर है उसकी उनकी अपनी तशरीह हो जाती है और तब्दील हो जाती है। लेकिन इस वक़्त इस्लाम और इस्लाम में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात अहमदिया वो जमात है जो सही रंग में रूहानियत को हुज़ूर की तालीमात में समझने वाली और इसको दुनिया में फैलाने वाली है। तो आज इस मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं, हमें मिलते रहते हैं जो मुख्तलिफ मसालिक या मज़हब से हो सकते हैं। वो ये कहते हैं कि रूहानियत तो ठीक है, तो लेकिन मज़हब को वो तस्लीम नहीं करते। उनकी अपनी-अपनी यानी तौजीहात हैं और अपने-अपने उनके दलाइल हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे कि क्या रूहानियत मज़हब का मुतबादिल हो सकती है। तो इसको हम कुरान करीम की रोशनी में, इस्लामी तालीमात की रोशनी में डिस्कस करेंगे। पहले इस पे एक तकरीर होगी और मुकर्रम मोहतरम मौलाना मंसूर ज़िया साहब जो लेक्चरर हैं जामिया अहमदिया यूके में, वो इस उन्वान पे तकरीर करेंगे। उसके बाद सवाल व जवाब का सिलसिला होगा। तो आप लोग तकरीर के दौरान अगर आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा हो या पहले से आपके ज़हन में कोई सवाल है, वो आप हमें भेज सकते हैं। कोशिश ये करें कि उर्दू ज़ुबान में भेजें, लेकिन अगर आप उर्दू समझ सकते हैं, लिख नहीं सकते तो आप इंग्लिश में लिख के हमें भेज दें, लेकिन जवाब बहरहाल हम उसका उर्दू में ही देंगे। और आखिरी दरख्वास्त इस सिलसिले में ये है कि ये भी कोशिश करें कि सवाल जो है वो मौजू के मुताबिक हो, लेकिन अगर फिर भी कोई और भी सवाल आपके ज़हन में है तो आप कर सकते हैं। तो अब हम मौलाना मंसूर ज़िया साहब की तरफ चलते हैं जो इस मौजू पर रोशनी डालेंगे। जी मौलाना साहब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ۔ جیسا کہ آپ نے تعارف میں یہ سن لیا ہوگا کہ کیا روحانیت، جو جیسا کہ ہمارا عنوان ہے کہ کیا روحانیت مذہب کا متبادل ہو سکتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو ممکن ہے کہ روحانیت کی اصطلاح کی، اس ٹرمینالوجی کی سمجھ ہی نہ آئے کہ روحانیت ہے کیا چیز، اور آج کل کے لوگ اس کو مثلا کن معنوں میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں آج کل یہ ایک طرح سے بدھزم کی اصطلاح سمجھ لیں یا میڈیٹیشن کا ایک نیا طریقہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ایک نیا مسلک سمجھ لیں، مذہب تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، نہ لیا ایک مسلک یا ایک نئی سوچ لوگوں میں یہ پیدا ہو رہی ہے کہ روحانیت کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ you can be spiritual without being religious or a member of an organized religion۔ یہ وہ اس کی روحانیت کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ خاص راستہ جس میں لا ہے، جس میں قوانین موجود ہیں، جس میں اچھے اور برے اخلاق کا ذکر موجود ہے، جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ کسی سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، آپ نے کسی کو کس طریقے سے آپ نے اگر کسی نے برا کام کیا ہے تو اس کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی، یہ لا سے ریلیٹڈ چیزیں، وہ کہتے ہیں یہ مذہب ہے۔ اور روحانیت کیا چیز ہے اس کے لیے وہ وہ کہتے ہیں کہ روحانیت کا مطلب یہ ہے، روحانیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اردو میں عام طور پہ روحانیت کا مطلب لیتے ہیں، کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی روحانیت بڑھتی ہے یعنی خدا سے تعلق بڑھتا ہے، یہ ان معنوں میں روحانیت نہیں ہے۔ یہ میں اپنے سامعین کے اوپر کچھ تھوڑی سی یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں، آپ پیس آف مائنڈ کے لیے آپ الگ بیٹھ کے تو کچھ دیر یوگا کر لیں، کچھ دیر آپ جس طرح عبادت کے رنگ میں آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی پرسکون سی جگہ میں چلے جائیں تو آپ کی یہ اسپرچویلٹی یا روحانیت آپ کی بڑھے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ چیز جو ہے نا یہ مین آپ کر لیں گے تو آپ کو کسی قسم کے مذہب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آپ الگ پریکٹس کریں اور مذہب کے کسی قانون کو نہ مانیں۔ تو یہ ان لوگوں کا بنیادی نظریہ ہے، اور یہ دراصل یہ کوئی نئی چیز بہرحال نہیں ہے، بلکہ بدھزم میں، پھر ہندوازم میں یوگا کی پریکٹس یا مشق کی جاتی ہے، بدھزم میں یہ ایک طریقہ ہے میڈیٹیشن کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ جنگل میں چلے جائیں، اکیلے بیٹھ کے تو غور کریں اور پیس آف مائنڈ حاصل کریں۔ تو پیس آف مائنڈ حاصل کرنا گویا کہ روحانیت ہے۔ اور پھر وہ ایک اور چیز بھی وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بدھزم کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھیں اور نروان حاصل کریں۔ نروان حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دیں، چاہے وہ خواہش اچھی ہے چاہے بری ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن خدا تعالیٰ سے ملنے کا اس میں تصور ہی نہیں ہے، جیسا کہ لفظ روحانیت سے ممکن ہے، جیسے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روحانیت کا مطلب ہے خدا سے تعلق، لیکن جو یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کا ذکر بدھزم کے حوالے سے فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، بدھ مذہب نے صرف یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے، مگر خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ اس مذہب نے نہیں بتایا، اور جو بتایا ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ انسان کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ مثلا وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت بدھ
علیہ الصلوۃ والسلام جو بدھا تھے وہ 60 سال تک فور 60 ایئرز وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک جنگل میں بانس کے درخت کے نیچے بیٹھے، اور جس کو کہتے ہیں بیمبو کا جو پودا ہے وہاں پہ بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں، عبادت میں وہ اتنے محو ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کے نیچے سے ایک درخت نکلا بیمبو، جو ان کے جسم کو چیرتا ہوا سر سے نکل گیا، اور وہ اتنے میڈیٹیشن میں اتنے منہمک تھے، اتنے غرق تھے کہ حضرت بدھ کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ایک درخت میرے جسم کو چیر کے نکل گیا۔ تو یہ ان کی بعض روایات ہیں جس کو عقل تو قبول نہیں کرتی۔ فرمایا کہ یہ میڈیٹیشن کا طریقہ خدا تعالیٰ سے تعلق بنانے والا طریقہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ صرف اسلام ایسا مذہب ہے جس نے خدا تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کی خواہش پر زور دیا اور اس کا طریقہ بھی بتایا، جبکہ بدھ مذہب نے دعا کی قبولیت پر کوئی زور نہیں دیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی تمام خواہشات کو نکال دے۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش بھی تو ایک خواہش ہے، اگر وہ سب خواہش اچھی یا بری کو نکال دے گا تو پھر تو یہ خواہش بھی باقی نہیں رہے گی کہ میں نے خدا کے قریب جانا ہے۔ تو بدھزم آپس میں ہی متضاد باتیں کہتا ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو یہ نہیں کہتا کہ لمبے چوڑے مجاہدے کریں، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ ہمہ تن التجا بن کر دعا کرے، یعنی بھرپور طریقے سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازے گا۔ اور چنانچہ وہ فرماتا ہے، حضور نے پھر وہ آیت کا ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت داعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو گویا حضور فرماتے ہیں اب یہ طریق اسلام کا ہے کہ خدا کو پکارو تو خدا دوڑتا چلا آئے گا۔ اب کجا یہ طریق کہ بدھ بانس کے درخت کے نیچے 60 سال تک بیٹھا رہا، اور کجا یہ آسان طریقہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فوراً خدا مل گیا۔ تو یہ جو سمجھ لیں کہ یہ مذہب کی جو حقیقت ہے، جو لوگ روحانیت کی طرف صرف زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کے قوانین کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ تو مذہب کو سمجھا اور نہ ہی روحانیت کو سمجھا، کسی چیز کو بھی نہیں سمجھا انہوں نے۔ اگر وہ صرف اس بات پر غور کر لیتے کہ مذہب کیا چیز ہے تو ان کو اس تقسیم کی ضرورت ہی نہ رہتی کہ روحانیت ہم الگ سے کوئی نیا مسلک یا نیا طریقہ ہم ڈھونڈ لیں۔ مذہب کے دیکھیں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 حصہ ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا، اور نمبر 2 حصہ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ لیکن یہ جو روحانیت کا فرقہ ایک الگ سے پیدا ہوا، اس کی بھی وجہ دراصل خدا تعالیٰ کو ماننے والے لوگ یا جو مختلف مذاہب ہیں ان کے ایسی ایکسٹریم یا ایسے انتہائی اعمال ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو مذہب سے اور لاء سے نفرت پیدا ہو گئی، اور یہ صرف ایک حصے پر جو میڈیٹیشن کا حصہ ہے اس کی طرف جھک گئے، حالانکہ مذہب میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب دیکھیں ایسے لوگ اسلام میں بھی موجود ہیں، ایسے لوگ اور بھی مذاہب میں مل جائیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بس عبادات کریں، میڈیٹیشن کریں، اس کی ضرورت ٹھیک ہے، لیکن مخلوق خدا سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، الگ ہو جائیں، جنگل میں چلے جائیں۔ اور یہ تو ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا کیا ہے جو آج کل یورپ میں بھی اکثر جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میڈیٹیشن کی ضرورت نہیں، روحانیت کو ترقی دینے کی ضرورت نہیں، آپ صرف
مخلوق کے خدا سے محبت کر لیں تو اور ان سے اچھا سلوک کریں، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، تو آپ کو کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن گویا کہ انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور صرف مخلوق سے محبت کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ لیکن یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس کو ہم اگر ان کے اوپر واضح کریں تو ان کو پھر پتہ لگے کہ اصل کیا چیز ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک فقرہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ if you love the creation then you must love the creator. It is impossible to just admire the creation but hate the creator. کہ یہ اگر آپ خدا کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں یا مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو لازماً آپ خالق سے بھی محبت کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی مخلوق سے تو محبت کریں لیکن خالق یعنی پیدا کرنے والے سے نفرت کریں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، دونوں انتہائیں ہیں جن کی طرف لوگ چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مذہب کو سمجھنے والے لوگ بھی کم ہو گئے اور روحانیت کو سمجھنے والے لوگ بھی کم ہو گئے اور دو ایکسٹریم الگ الگ ایکسٹریم کی طرف چلے گئے۔ اگر ہم ذکر کریں تو ہمیں اس طرح کی دونوں ایکسٹریم کا ذکر مل جاتا ہے احادیث سے اور قرآن کریم سے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث سامنے آپ کے پیش کروں گا۔ مثلا ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ایک نظریہ یہ اپنایا کہ میں نے روحانیت حاصل کرنی ہے تو میں روزے رکھوں گا اور دن کو روزے رکھا کروں گا اور ساری رات میں کھڑا ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا۔ تو نہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے، نہ وہ کوئی مہمان آتا تو اس کی مہمان نوازی کرتے کیونکہ وہ روزے سے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مہمان ان کی طرف چلے گئے تو جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مذہب کا مطلب یا دین اسلام کا مطلب تو اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ صرف روزے رکھ لو اور عبادات کرو اور ساری رات اللہ کی عبادت کرو تو یہ مذہب کا مطلب سمجھا جانے لگ پڑا ہے۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ طریقہ تمہارا غلط ہے، یاد رکھو کہ والی نفسی کا علیہ کا حق کن، تیرے نفس کا تجھ پر حق موجود ہے، والی زوجی کا علیہ کا حق کن، تیرے بیوی تیری بچوں کا تجھ پر حق موجود ہے، ان کو بھی ٹائم دو، اپنے آپ کو بھی ٹائم دو، والے ضعیفی کا علیہ کا حق کن، اور مہمان کا بھی حق ہے، مہمان نوازی بھی کرو، دنیا کے ساتھ تعلق رکھو، تحفے تحائف لو دو۔ تو پھر اپنی مثال دی کہ دیکھو میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں اہل و عیال کا خیال بھی رکھتا ہوں، بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہوں، میں مہمان نوازی کرتا ہوں، میں دنیا کے کام بھی کرتا ہوں، دین کے کام بھی کرتا ہوں۔ تو فرمایا مذہب دونوں چیزوں کا ایک حسین امتزاج ہے جس میں حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر صرف کوئی عبادات کرے اور لوگوں سے بدسلوکی کرے تو اس کے لیے بھی حدیث میں بہت بڑا انذار آیا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بہت نیک عورت ہے، بڑی عبادات کرتی ہے، رات کو ساری رات عبادتیں کرتی ہے، 5 نمازیں اس نے کبھی چھوڑی نہیں اور نفل پڑھتی رہتی ہے، نماز اشراق بھی پڑھتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے، بہت نیک عورت ہے، لیکن یا رسول اللہ اس میں ایک خرابی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ نے پوچھا وہ کیا خرابی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ ہمسایوں سے بہت بدسلوکی کرتی ہے، اپنے لوگوں سے جن سے ملتی ہے بد زبانی کرتی ہے اور بدتمیزی کا اظہار کرتی ہے۔ تو آسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ وہ بہت عبادات کرتی ہے تو اس لیے اس کو بہت ریوارڈ ملے گا، تو فرمایا ہے یا فی النار کہ وہ آگ میں جائے گی ایسی عورت۔ پھر ایک اور دوسری عورت کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ بہت زیادہ تہجدیں تو نہیں پڑھتی لیکن ہمسایوں سے حسن سلوک کرتی ہے، اپنے خاوند اور بچوں کا خیال رکھتی ہے اور دنیا کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، غریبوں کا خیال رکھتی ہے، اور یہ اس کا سلوک ہے۔ تو آن نے یہ نہیں فرمایا
کہ وہ غلط کام کرتی ہے، فرمایا حیا فی الجنہ، کہ ایسی عورت جنت میں جائے گی. تو گویا ایک بیلنس رکھنے کا مذہب، ایک بیلنس رکھنے کا طریق بتاتا ہے کہ عبادات میں یعنی روحانیت میں بھی بیلنس ہو، جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، اس میں بھی بیلنس ہو، اور دنیا سے تعلقات میں بھی بیلنس ہو. یہ نہیں کہ آپ جنگل میں چلے جاؤ، الگ جا کے عبادات کرنا شروع کرو، میڈیٹیشن کرو، اور یہ سمجھو کہ آپ روحانیت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اور یہی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے. یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوانین کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر آدمی جیسا مرضی جو مرضی وہ طریقہ اختیار کرے وہ جائز ہونا چاہیے. تو ہم اس کے تحت کسی قانون کو کیوں فالو کریں؟ اگر ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم میڈیٹیشن کر لیتے ہیں، تو باقی چیزوں پر اگر نہ بھی عمل کیا جائے تو یہ کافی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا، حقوق العباد بھی کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، حقوق اللہ بھی مقرر کیے ہیں. اگر انسان حقوق العباد سے غافل ہو جائے، یعنی کہ بندوں کے حقوق نہ ادا کرے، تو ایسی صورت میں بھی وہ گویا کہ مذہب سے ہٹ رہا ہے. اور قوانین کی پاسداری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو چیز ایک اسپیشل قانون کے تحت کام کرتی ہے، اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس کی مثال وہ کانکیو مرر کی یا محدب عدسے کی دی جا سکتی ہے کہ دیکھیں جس طرح ایک سورج کی جو شعاعیں ہیں، سورج کی لائٹ ہے، اگر وہ الگ الگ سکیٹرڈ بھی ہوں تو اس صورت میں بھی وہ تو کام کر رہی ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہی ہیں. لیکن اگر ان کو اس محدب عدسے میں سے گزارا جائے، کانکیو مرر میں سے سورج کی شعاعوں کو گزارا جائے، تو وہی سورج کی جو ٹھنڈی شعاعیں ہیں ان میں اتنی طاقت اور اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی جگہ آگ جلانے کی، آگ لگانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں. تو گویا اس میں بہت عظیم طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی کام مرکز کے تحت کیا جائے گا تو اس میں زیادہ طاقت پیدا ہوگی. اور یہ روحانیت والے خود اس کی یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں روحانیت کا مطلب یہ، روحانیت اور ایک مذہب کو فالو کرنے کا والے کا طریقہ یا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے اور اس میں ایک میچ ہو رہا ہے، اور اس میں ریفری بھی موجود ہے، اس میں پلیئرز بھی موجود ہیں، اور رولز کے مطابق باقاعدہ فٹ بال میچ ہوتا ہے اور وہ کھیل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان جو مذہب ہے اس کی مثال یہ ہے کہ لا بھی موجود ہیں، رولز بھی موجود ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، اور ایک پراپر اس کا طریقے کے مطابق کام ہو رہا ہے. اور لیکن جو روحانیت ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی اکیلا فٹ بال کھیل رہا ہے اور اکیلا وہ فٹ بال کھیل کے جیسے انجوائے کر لیتا ہے، ڈاجنگ کر لیتا ہے یا فٹ بال ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، کوئی ہٹ لگا دیتا ہے. تو یہ اس کی مثال ہے روحانیت کی اور مذہب کو فالو کرنے والے کی. تو گویا یہ خود ایسی مثال دیتے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ الگ جو رولز کے بغیر کوئی بھی چیز ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دے سکتے. جیسے اگر آج فار ایگزامپل ہر ملک میں ایک لا موجود ہے، اگر اس لا کو ختم کر دیا جائے تو پھر دیکھیں چوری ڈکیتی کے خدشے بڑھ جائیں گے، جو ریپ کے ہیں ان کے خدشے بڑھ جائیں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور آپس میں کوئی قانون نہیں رہے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا، کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی. تو ایسے مثالیں ہم نے دیکھی بھی ہیں. مثلا 2010 میں جب انگلینڈ میں 2009 یا 10 میں جب انگلینڈ میں جب رائٹس ہوئی تھیں، لڑائیاں ہوئی تھیں، تو لوگوں نے کس بے دردی کے ساتھ الیکٹرانکس کی دکانوں کو لوٹا تھا، کس بے دردی کے ساتھ لوگوں نے آگیں لگائی تھیں، کس بے دردی کے ساتھ چیزوں کو خراب کیا تھا. تو اگر یہی مذہب کا طریقہ ہے کہ اگر مذہب جو زندگی گزارنے کے جو اصول بتاتا ہے، اگر ان اصولوں کو ہم فالو نہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر طرف بد امنی اور بد اخلاقی پیدا ہوگی اور بنیادی انسان ضروریات سے بھی دور ہو جائے گا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چھوٹی سی ایک مثال
کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جب ایک انسان مذہب کے بغیر، مذہب کو چھوڑ کر ایک ایتھیسٹ، ایک دہریہ شخص با اخلاق ہو سکتا ہے تو اس کو مذہب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آج کل وہ ممالک جو مذہب کو زیادہ فالو کرتے ہیں، جیسے پاکستان ہے، سعودی عربیہ یا کوئی ایسے ممالک، ان میں فتنہ اور فساد زیادہ ہے، اور وہ ممالک جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، یا مذہب جو سیکولر سٹیٹس ہیں اور بس مذہب کو اہمیت نہیں دیتے، ان میں فتنہ اور فساد کم ہے۔ اور یہ مثالیں دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص با اخلاق ہے تو اس کو مذہب کی کیا ضرورت ہے، تو مذہب تو ہمیں کچھ نہیں سکھاتا۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے، لیکن یہ اعتراض ان کی اصل میں اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ تمام قسم کے اخلاق کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام قسم کے اعلیٰ اخلاق اور قوانین کو فالو کرنے کا جو اصل منبع ہے وہ خدا تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ اگر ہم تاریخ انبیاء پر غور کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ جب بھی دنیا بد اخلاقی کی طرف جاتی ہے تو خدا تعالیٰ اپنا نبی بھیج کر لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے۔ مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، تو صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ڈاکے ڈالا کرتی تھی اور بھی بد اخلاقی کے کام کیا کرتی تھی، ان کی بد اخلاقی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی حالت دیکھ لیں کہ ہر قسم کی بد اخلاقی ان میں موجود تھی۔ بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کسی کا مال لوٹ لینا وہ جائز سمجھا کرتے تھے، چوری کرنے کو وہ جائز سمجھا کرتے تھے۔ ایک شخص جتنی مرضی چاہتا کسی کے ساتھ بیویاں کر لیتا جتنی مرضی چاہتا، اور پھر جن کو چاہتا چھوڑ دیتا۔ ماؤں کے ساتھ شادیاں کرنے کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ہر قسم کی بد اخلاقی جو تھی عرب میں موجود تھی، قتل کرنا، مال لوٹ لینا، عزت لوٹ لینا، یہ ان میں ایک فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا۔ تو جب نبی آتا ہے تو بنیادی اخلاق سکھاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے بغیر کوئی اخلاق نہیں ہے۔ تمام اخلاق کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات اور مذاہب ہیں۔ اس لیے آج دیکھ لیں یہ لوگ مثلا یورپین لوگ یا یہاں کے رہنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو تمام ہم بہت آج کل کے حوالے سے ہم بہت بااخلاق بن چکے ہیں، تو انہی کو دیکھ لیں کہ آج سے 100 سال پہلے تک غلامی کو درست سمجھا جاتا تھا، اور افریقہ کے لوگوں کو پکڑ کر وہاں سے غلام بنایا گیا، اور لوگوں سے جبراً کام کروائے گئے۔ یہی وہ آج کل یہ بہت اعلیٰ اخلاق کے جو کہلانے والے لوگ ہیں، گے موومنٹ بھی آج کل ان میں ہے، LGBT کے جو ڈفرینٹ ایشو ہیں وہ بھی انہوں نے مرد کی مردوں کے ساتھ شادی کو انہوں نے جائز قرار دے دیا، اور یہ اعلیٰ اخلاق اور تہذیب ہے ان کی۔ پھر عورتوں کے ورثے میں آج تک بھی حق نہیں ملا، لیکن عورتوں کو ورثے میں حق دینے والا صرف اسلام ہے۔ آج UK میں بھی یہ لا موجود نہیں ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو حصہ ملنا چاہیے، بلکہ صرف یہ لا موجود ہے کہ اگر خاوند کی پراپرٹی 250,000 سے ابو ہے تو پھر حصہ ملے گا، ورنہ وہ حکومت کو چلا جائے گا ٹیکس کی صورت میں۔ تو عورتوں کو آج بھی مقرر جو حصہ ہے وہ ان کا نہیں دیا جاتا۔ تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے، یا جو حقوق اسلام نے مذہب نے دیے، وہی دراصل حقوق یا وہی اخلاق ہیں جو اسلام سکھاتا ہے، مذہب سکھاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی جڑ دراصل مذہب ہے۔ تو میں بس یہی عرض کروں گا کہ جو ایسے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی گویا کوشش کی جاتی ہے کہ تمام اخلاق مذہب سے ہٹ کر حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور روحانیت مذہب سے ہٹ کر حاصل کی جاتی ہے، تو ہرگز روحانیت مذہب سے ہٹ کر نہیں حاصل کی جا سکتی، بلکہ جو روحانیت کا اعلیٰ معیار ہے
وہ صرف اور صرف مذہب ہی وہ راستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ جی فرماتا ہے کہ اجیب و دعوت داعی اذا دعان، کہ اگر تم مجھے پکارو گے تو میں وہ ہستی ہوں کہ جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ منصور ضیاء صاحب، آپ نے مختصر عرصے میں بڑی اچھی طرح سے اس مضمون کی وضاحت کی. تو اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. تو پہلا سوال میں حافظ طیب احمد صاحب کی طرف لے کر جاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ دوستوں سے جو یہاں موجود ہیں، جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سوالات پوچھیں، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کے جو ذہن میں ہے، تاکہ جب آپ آپ باہر جائیں تبلیغ کے میدان میں، تو جب آپ سے اس حوالے سے کوئی سوال کرے بات چیت کے دوران، تو آپ کے علم میں ہو کہ اس کا کیا جواب ہے اور ہم نے کیسے ان ایسے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. اور دوسرا، اپنے اس وقت ساتھ ساتھ اپنی جماعت میں جہاں بھی آپ ہیں، اپنے حلقہ احباب میں دوستوں میں یہ لنک ضرور شیئر کریں، انہیں بھی بلائیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس پروگرام سے. تو حافظ صاحب، آپ سے پہلا سوال ہے، نسیم ڈار صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ بالکل ہی ریلیونٹ اس موضوع سے، کہ مذہب کے بغیر کیا ہم انر پیس یعنی دل کی تسکین جو ہے وہ مل سکتی ہے، حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسے کہ منصور احمد صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ اس سوال پہ روشنی ڈالی ہے کہ مذہب اور روحانیت دونوں پیرالل چلتے ہیں. دل کا امن، دل کا اطمینان حاصل ہونا اور مذہب دونوں اکٹھے چلتے ہیں. اگر آپ اگر یہ سوچ لیں کہ مجھے مذہب کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے دل کی تسکین چاہیے، امن چاہیے، تو وہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی سوچ لے کہ کیا میں سورج کی روشنی کے بغیر دیکھ سکتا ہوں، یا کیا میں ہوا کے بغیر سن سکتا ہوں، یا کیا میں معدے کے بغیر کسی چیز کو ڈائجسٹ کر سکتا ہوں. تو اصل میں یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب مذہب کو مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے، کہ مذہب کی وہ تصویر سامنے رکھی جاتی ہے جو بعض انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ان لوگوں کی طرف سے پینٹ کی جاتی ہے جو مذہب کی غلط تصویر پینٹ کر دیتے ہیں، جو مذہب کو ایک پرتشدد چیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کے وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اتنی پرتشدد چیز ہمیں نہیں اپنانے کی ضرورت، اور نہ ہی اس اتنی مشکل چیز کو ہم اپنی زندگی میں کبھی لاگو کر سکتے ہیں. اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ مذہب کو سمجھا جائے. مذہب ہے کیا؟ مذہب چلنے والے راستے کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ، قوانین اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا، اصول و ضوابط کا، زندگی کو گزارنے اور کہ وہ قوانین کا مجموعہ جو انسان کو تمام برائیوں سے بچا کر اور تمام اچھائیوں کی طرف لے جا کر ان کی تمام اچھائیوں کو کرنے کی ترغیب دے کے آگے زندگی میں ترقی کی طرف لے جاتا ہے، وہ مذہب ہے. نہ کہ بعض صرف چند لوگوں کے پینٹ کردہ مذہب کی اس تصویر کو فالو کیا جائے جو مذہب کی عام طور پہ سمجھی جاتی ہے. اس لیے حقیقی امن تو خدا تعالیٰ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، مذہب کے اوپر چلے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو تسلی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے. اور خدا کا ذکر کیسے کرنا ہے، خدا کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے، یہ کسی ملک کا قانون نہیں بتائے گا ہمیں، یہ ہمیں مذہب بتائے گا. یہ ہمیں انبیاء کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور خدا تعالیٰ کو کن طریقوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان طریقوں پہ چل کے ہم اپنے دلوں کو کیسے امن اور تسلی کی طرف لے جا سکتے ہیں، یا ہمارے دل کیسے اطمینان پا سکتے ہیں. اس لیے مذہب اور روحانیت دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. مذہب کو چھوڑے بغیر روحانیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یا روحانیت کی تعریف غلط کرنی پڑے گی کہ ہر شخص کی اپنی روحانیت ہوگی. کوئی سمجھے گا کہ ٹھیک ہے کسی کی ہیلپ کر دینا روحانیت ہے، کوئی سمجھے گا کہ ٹھیک ہے
کسی کو تکلیف دینا نہ روحانیت ہے. کوئی سمجھے گا کہ ٹھیک ہے اپنے کام سے کام رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ روحانیت ہے. حالانکہ روحانیت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ روحانیت کا ایک پہلو تو ہو سکتا ہے کہ روحانیت کی وجہ سے انسان ان نیکیوں کو بھی بجا لائے، لیکن یہ روحانیت نہیں ہے. تقویٰ کے مدارج ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان آہستہ آہستہ چل کے ترقی کرتے ہوئے پھر خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ مقام پاتا ہے جس کی وجہ سے پھر خدا تعالیٰ اس کو یہ کہہ کے پکارتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. اور یہ آواز ان سارے تقویٰ کے مدارج کو طے کر کے ہی حاصل ہوتے ہیں جن کو ہم پھر مذہب کا مجموعہ قرار دیتے ہیں. اس لیے مذہب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کو سمجھنا چاہیے کہ مذہب کی تصویر وہ نہیں ہے جو چند شدت پسند لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ یہ مذہب ہے. ٹھیک ہے اگر تو وہ مذہب ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے بغیر روحانیت لینی چاہیے، لیکن مذہب وہ نہیں ہے. مذہب کو دیکھنا چاہیے، مذہب کی تعریف کو دیکھنا چاہیے، مذہب کی اصلیت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کو قبول کرو تو اسلام دیکھو تو صحیح اسلام ہے کیا، یا جس نے اسلام کو پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اسلام کی کیا تعریف بیان کی اور اسلام کو اپنی زندگی میں کیسے پریکٹس کر کے دکھایا. کیا آج کے لوگ جو اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ اسلام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا؟ ہرگز نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے. تو پھر سب سے پہلے ہمیں مذہب کی اپنی تعریف کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آٹومیٹک یہ سوال حل ہو جائے گا کہ کیا روحانیت مذہب کے بغیر حاصل کی جا سکتی ہے یا مذہب کے بغیر ہم امن حاصل کر سکتے ہیں، دلی تسکین حاصل کر سکتے ہیں. مذہب کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ حافظ صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اب میں منصور ضیاء صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور دوستوں سے پھر درخواست ہے آپ کے سوالات آ رہے ہیں، مزید بھی جو آپ کے ذہن میں سوال آئے وہ آپ ہمیں پلیز بھیجیں تاکہ ہم اس کا جواب آپ کو دیں. سوال انہوں نے دوست نے یہ کیا ہے کہ مذہب ہے کیا ایکچولی، کہ مذہب وہ ہے جو بائبل نے یا قرآن کریم نے پیش کیا یا جو اس کے فالو کرنے والے پریکٹس کرتے ہیں. غالباً وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ شاید یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے مذہب سے دوری کی وجہ لوگوں کو بعض دفعہ بدقسمتی سے، جیسے بعض مسلمانوں کے آج کل حالات اور اعمال ہیں ان کو دیکھ کے بھی مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ مختصراً اگر روشنی ڈال دیں کہ مذہب اصل میں کیا ہے. اصل میں اگر جزاک اللہ یہ حافظ طیب صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ مذہب ایک راستہ ہے، کہاں جانے کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے خدا تعالیٰ تک لے کے جانے کا. تو یہ عربی کا ورڈ ہے نا، ذہابہ سے مذہب، وہ جگہ جہاں پہ پہنچا جائے. تو جہاں پہ پہنچا جائے وہ جب خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا جو راستہ ہوگا اس کو ہم مذہب کہیں گے. اب خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے بتایا لوگوں کو، اور ہر نبی کو بتایا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا. ہر نبی کو بتایا کہ یہ راستہ ہے جو تمہیں خدا تعالیٰ تک لے کے جائے گا. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض مذاہب کے ذریعے ہر زمانے کے لحاظ سے بعض ضرورتوں کے مطابق ان کو بعض ہدایات اور احکامات دیے، وہ احکامات ان لوگوں کے لیے ان لوگوں سے مخصوص تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم صدیوں سے غلام چلی آ رہی تھی، فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا. تو ان کو جو راستے بتائے گئے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے، ان کو اس میں ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم بہادر بنو، اور ان کے اندر شجاعت اور بہادری کی صفت پیدا کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ تم جنگلوں میں رہو اور جو پرندوں کا گوشت ہے وہ کھاؤ. ان کو یہ بالکل معمولی چیزیں، تاکہ ان میں تھوڑی سی بہادری بھی پیدا ہو. تو اس وقت کے لوگوں کو ڈیفرنٹ قسم کے احکامات کی ضرورت تھی، اور
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مذہب کا مطلب ہے دنیا کے ساتھ تعلق اور خدا کے ساتھ تعلق. تو دنیا کے ساتھ تعلق بھی اچھا رکھو اور خدا کے ساتھ پھر خود بخود اچھا ہو جائے گا. تو ایک تو یہ اس کا حصہ تھا. پھر دوسرا، جب اسلام آیا، قرآن کریم آیا، تو اس وقت تک قرآن کریم نے ایک ایسی تعلیم دی کہ دیکھو تم نے ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. تم نے نہ تو ایک ایکسٹریم کی طرف جانا، یعنی کہ صرف غصے کی طبیعت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو سزائیں دینی ہیں، اور نہ ہی تم نے ہر جگہ نرمی دکھانی ہے، بلکہ ایک درمیانی سا راستہ تم نے اختیار کرنا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہت پیارے انداز سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اسلامی تعلیم کا دیگر تعلیم کے ساتھ موازنہ کیا ہے، بہت پیارے انداز سے حضور نے فرمایا اور بیان کیا اپنی کتابوں میں. تو بنیاد یہ ہے کہ مذہب خدا تعالیٰ تک لے کے جانے کا رستہ ہے، اور خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے یہ سوال کریں کہ خدا تعالیٰ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، تو ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں اور میں لوگوں کی دعائیں سنتا ہوں. تو مذہب نے یہ بتایا، اسلام نے یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ یہ ہے کہ اس کو پکارا جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بیان کر دی. اجیب و دعوت داعی اذا دعان، میں اس شخص کو ملوں گا، کس کو؟ آگے فرمایا فلیستجیبوا لی، کہ جب وہ میری باتیں مانیں گے. اب خدا کی باتیں کیا ہیں؟ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو انسانیت سے حسن سلوک کرو. خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ. فرمایا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں تم نے کھلایا. تو انسان کہے گا خدا تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا دیکھو میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو گویا تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا. یہ احکامات ہیں جو خدا تعالیٰ نے دیے. کہا کہ تم میری مخلوق سے پیار کرو، میرے سے پیار کرو. تو یہ چیزیں، ان دو چیزوں کا جو حسین امتزاج ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، اس کا نام مذہب ہے. جی بہت شکریہ مولانا منصور ضیاء صاحب. یہ امید ہے عرفان صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو اب ہم حافظ طیب احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں اگلے سوال کے لیے. مزید سوال جو دوست اگر اس حوالے سے نہیں تو کسی اور حوالے سے جو آپ کے ذہن میں ہے پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں ضرور بھجوائیں. حافظ صاحب، اویس خواجہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ براہ راست سوال کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ٹیکنیکل ٹیم ان کو الاؤ کر دے مائک ان کا. اویس خواجہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم. علیکم جی السلام. ویری نائس پروگرام صاحب. ویسا میرا سوال یہ ہے، آپ نے ابھی روحانیت کا ذکر کیا، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ جو آپ نے تعریف فرمائی جو غیر احمدیوں کے نزدیک جو صوفیزم کی وہ جو ہے روحانیت کی ہے، تو صوفیزم بھی اسی کیٹیگوری میں آتا ہے؟ اگر نہیں تو مجھے ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ صوفیزم پھر کیا ہے، وہ کس قسم کی روحانیت کے اوپر یقین کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. صوفیزم، سوال یہ ہے کہ صوفیزم کیا ہے. اصل میں اگر اس کو سادہ الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو صوفی وہ لوگ تھے جو بڑی سادہ اور بڑی ہی سمپل لائف گزارنے والے. صوفون آپ کو پتہ ہے اون کو کہتے ہیں، چونکہ ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ سادگی کی زندگی گزارنے والے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی خاطر وقف کر چکے تھے، اس لیے بہت ہی سادہ صوف یعنی اون کا بنا ہوا لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو صوفیہ کہا جانے لگا. لیکن اگر ہم وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہن میں رکھیں جس میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونی ثم یلونی، کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، اس کے بعد جو اس کے قریب ہے یعنی اگلی صدی، پھر اس کے بعد اگلی صدی، پھر فرمایا 1000 سال جو ہے وہ فیض اعوج کا ہے. لیکن اس سارے عرصے میں، اور اس کے بعد پھر امام مہدی کا ظہور ہونا تھا، اس سارے عرصے میں خدا تعالیٰ نے اسلام کی خدمت مختلف بزرگوں اور مختلف لوگوں سے لی. نبی تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد خلفاء کا دور تھا اور بہت کثرت سے صحابہ بھی موجود تھے پہلی صدی تک.
اس لیے اسلام کی ترقی ہوتی رہی، اسلام کی تبلیغ اور دراز کے ممالک ہوتی رہی. اس کے بعد پھر جو دور تھا وہ تابعین اور تبع تابعین، حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری اور پھر ائمہ کا، تو یہ اس سارے دور میں اسلام کی خدمت ہوتی رہی. اس کے بعد پھر جو فیض یابج کا دور ہے اس میں خدا تعالیٰ نے جن لوگوں سے خدمت لی، صوفیاء اور درویشوں اور مجددین کے ذریعے سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی بے انتہا خدمت کی ہے اس دور میں جبکہ عیسائیت اور دوسرے مذاہب اپنے عروج پہ تھے. وہ جہاں جہاں بھی مختلف علاقوں میں جس علاقے میں بھی بیٹھے اس علاقے میں انہوں نے اسلام کی بے انتہا خدمت کی، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو بڑا خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں ان لوگوں نے اسلام کی بے انتہا خدمت کی ہے اور لوگوں کو اسلام کے اوپر قائم رکھا ہے، اپنی زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کر دی کہ لوگوں کو دین خدمت دین سمجھانا ہے اور دین کی خدمت پہ لوگوں کو قائم کرنا ہے. آگے بدقسمتی سے جیسا کہ ہوتا ہے لوگوں نے ان کی تعلیمات کو غلط رنگ میں لے لیا اور اس کو آگے سیاست اور بزنس کا رنگ مل گیا، اور وہی صوفیاء جنہوں نے اسلام کی بے انتہا قسم پرسی کی حالت میں اور بہت ہی سادگی اور سمپلسٹی میں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور اسلام کو قائم رکھنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے امام مہدی کا ذکر فرما دیا، ان صوفیاء کی قبروں کو مزار بنا لیا گیا اور وہاں سے ایک نیا رنگ دے دیا گیا صوفیزم کو کہ گویا یہ ایک اور مذہب ہے یا ایک اور فرقہ ہے جس کو ماننا ضروری ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات کو پیچھے کر دیا گیا، جس میں پھر بعض حالات کے مطابق آپ دیکھیں گے جعلی اور جھوٹے پیر بھی اس میں شامل ہیں اور مزاروں پہ کاروبار اور سیاست ساری چیزیں شامل ہیں. تو اصل چیز وہ صوفیاء وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے اور دین اسلام کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے وقف کر دی. آگے پھر ان پہ ٹائم کرنے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے، اور اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی، اسلام کو اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی کہ ایسے لوگ جو اپنی زندگیوں کو مستقل طور پہ وقف کر دیں. انہیں مجددین شامل ہیں جو دین کی تجدید کریں، احیاء دین کرتے رہیں، وہ ضرور اپنی زندگی اسلام کے لیے کریں اور اسلام کے نام کو زندہ رکھیں. بعد میں پھر لوگوں نے آہستہ جو ہے اس کو غلط رنگ دے دیا جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. باقی صوفیزم اپنی ذات میں نہ تو کوئی الگ سے فرقہ ہے نہ کوئی الگ سے مذہب ہے، اسلام ہے اور ان لوگوں کے طرز زندگی سے اس کو صوفیزم کہا جاتا ہے. جی جزاک اللہ حافظ طیب صاحب. حافظ صاحب میں آپ کے پاس ابھی آخر پہ ایک بڑا اہم سوال منصور ریاض صاحب کے بعد لے کے آنے والا ہوں، لیکن آپ کی کوئی دقت آواز سننے میں ہمیں ہو رہی تھی، اگر اپنا مائک سیٹ کر لیں، اگر مائک کے قریب ہو جائیں تو زیادہ ہم آپ کو اس سوال میں واضح طور پہ سن سکیں. منصور ریاض صاحب میں اگر مختصر سا اس کا جواب دے دیں. ایک سوال ہے کہ جو لوگ یہ میڈیٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں، جو روحانیت جس طرح اس کی ابھی تعریف کی گئی، تو ان کو پتہ چلتا ہے، ان کو دیکھنے میں بعض دفعہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں لوگ، تو اگر ان کی تسلی ان کے دل کی اس سے ہو رہی ہے یا وہ اس میں کمفرٹیبل ہیں، تو ایسی کیا چیز ہے کہ جو پھر ان کو مذہب کی طرف لائے، جب ان کے ذہن میں آلریڈی مذہب کے بارے میں بعض دفعہ عجیب خیالات ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب پابند کرتا ہے انسان کو. تو اس صورت میں ایسی کیا وہ چیز ہے کہ جو پھر ان کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، ان کے لیے باعث کشش ہو سکتی ہے کہ جو مذہب کی طرف، خدا کی طرف ان کو لائے؟ آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مولانا منصور ریاض صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو مذہب کی، جیسا کہ ہم نے ابھی شروع میں بھی ڈسکس کیا، کہ ایسے لوگوں کا میڈیا کی وجہ سے ایک نظریہ بن چکا ہے، اور میڈیا نے ہمیشہ مذہب کو غلط رنگ میں استعمال کیا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے مذہب کو ماننے والے ہیں، ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو طور اور طریق ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو لوگوں کو مذہب سے نفرت دلانے والے ہیں
اور مذہب سے دور کرنے والے ہیں. کوئی بھی مذہب لے لیں، ہر ایک میں ایک ایسی شدت پائی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں لوگ بجائے مذہب کے قریب آنے کے مذہب سے دور جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ان لوگوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے کہ جو صرف مذہب سے دور ہو کے صرف روحانیت ایک حصے کی طرف، مذہب کے ایک حصے کی طرف جانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کا بھی میں سمجھتا ہوں اتنا قصور نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا بھی اس میں سب سے پہلے تو میڈیا والے ذمہ دار ہیں، پھر ان لوگوں کا بھی ایک قصور ہے کہ جو مذہب کو غلط رنگ میں پریکٹس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو میرے خیالات ہیں دراصل وہی مذہب ہے. اگر کوئی اہل حدیث فرقہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جب تک کسی نے شلوار اونچی کر کے نہ پہنے اور مونچھیں اچھی طرح کاٹے نہ اور داڑھی اتنی لمبی ایک مٹھ کے قریب داڑھی نہ رکھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. گویا مسلمان کی تعریف انہوں نے یہ کر دی ہے. اور پھر مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو حرمت رسول پر یا تو جان قربان کر دے یا جان کسی کی لے لے. تو گویا کسی کو قتل کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کا مذہب ہے. ایک شخص نے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ویورز کو ہی پتہ ہوگا کہ پاکستان میں ایک شخص نے جب ایک مولوی کی مجلس تھی، مولوی نے جب پوچھا کہ کون شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کیا اور اس کو سمجھ نہیں لگی، لیکن چونکہ وہ ہاتھ کھڑا کر چکا تھا، بعد میں لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تم محبت نہیں کرتے، تو اس نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا. تو گویا ایسے عجیب و غریب رنگ میں لوگوں کو مذہب کا جو لبادہ اوڑھ کے مذہب کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ مذہب سے دور جاتے ہیں. تو اسی چیز کو دور کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ﷺ کی پیشگوئیوں کے مطابق تشریف لائے کہ مذہب کی حقیقت بتائیں کہ مذہب کیا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں دیکھے، عملی نمونہ جماعت احمدیہ میں دیکھے، اور جو صحیح رنگ میں حضرت مسیح موعود السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ان کو دیکھے. تو جو یہ مذہب ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دراصل وہ حقیقی اسلام ہے، حقیقی مذہب ہے، اور وہی خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ ہے جس میں حقوق اللہ بھی ادا کیے جاتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کیے جاتے ہیں، لوگوں سے پیار محبت بھی کیا جاتا ہے، اور مذہب کی بنیاد پہ ہم کسی کو قتل کرنا ہرگز بھی جائز نہیں سمجھتے، جو کہ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے. جزاک اللہ منصور ضیاء صاحب. اب ہم پروگرام کے بالکل آخری لمحات میں ہیں. ایک بہت ہی ضروری سوال موقع کی مناسبت سے بھی اور ویسے بھی. حافظ طیب صاحب ایک دوست ہیں کامران رضوی صاحب، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب بھی حال ہی میں، پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تکلیف دہ، لیکن فرانس میں جو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو کارٹونوں کا ایشو چل رہا ہے، تو وہ انہوں نے سوال تو یہ کیا ہے کہ اس پہ آپ کی کیا تھاٹس ہیں. تو تھاٹس تو ہر احمدی، ہر عاشق رسول کی ظاہر ہے، ہمارے دل ہمیشہ رنجیدہ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں ایسی حرکات پر. تو لیکن جو پوچھنا وہ یہ چاہ رہے ہیں شاید، اور یا جو ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسے موقع پر ہم احمدی جو سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خلافت میں، آپ کی رہنمائی میں دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، تو ایسے مواقع پہ ہمارا نمونہ کیا ہونا چاہیے، اور ہم سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں، اور کیا رسپانس بیسیکلی اس پہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جی جزاک اللہ منان صاحب، بہت اہم سوال ہے، اور اس کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کے ہم بہت شکر گزار بھی ہیں کہ الحمدللہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس خلافت جیسی نعمت ہے، اور ایسے تمام اس جیسے اور بھی زندگی کے تمام مواقع پہ جہاں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، پیارے حضور ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں. تو اس موقع پہ بھی سوری حافظ صاحب، ذرا مائک کو قریب کر لیں گے، ابھی بھی تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو سننے میں. میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی ہے. جی، میں کہہ رہا تھا کہ ہم خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے،
کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں خلافت جیسی نعمت عطا کی ہے جو زندگی کے ہر موقع پہ رہنمائی لینے کے لیے ہمارے لیے بہترین نعمت ہے. تو ہر موقع پہ حضور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس موقع پہ بھی، اور اس دفعہ بھی، اور پہلے بھی جتنی دفعہ یہ ہوا ہے کارٹونز کا مسئلہ، حضرت صاحب نے ہمیشہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. کیا ہمیں بھی دوسرے بعض لوگوں کی طرح سڑکوں پہ نکل آنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے، یا ہمیں کیا اس کے اس ایسے موقع پہ ہمیں کیا نمونہ دکھانا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ مذہب اسلام اور خدا تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے کے جو بھی مذہبی رہنما ہے یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہہ کے انہیں غصہ نہ دلائیں، جس کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی دشمنی کی وجہ سے برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے. تو قرآن کریم کی بہترین تعلیم یہ ہے کہ تم دوسروں کے جو مذہبی لیڈر ہیں یا دوسروں کے جو مذہبی کہہ لیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو تاکہ وہ بھی کسی طرح سے تمہاری دل آزاری نہ کریں اس کے جواب میں. تو بہترین اس کا اسوہ یہ ہے کہ حضور نے بھی جو بیان فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کے سامنے جن کے دلوں میں یہ تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ گئی ہے کہ آپ گویا نعوذ باللہ آپ بڑے ہی پرتشدد انسان تھے، یا جبرن لوگوں کو تلوار کے سائے تلے لوگوں کو اسلام میں لے کے آئے، یا بہت زیادہ ظلم کیا لوگوں کے اوپر، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے پڑھ کے بیان کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے اس اسوہ کو ظاہر کرنا ہے ان کے سامنے کتابوں کی شکل میں کھول کے، بلکہ ہمیں عملاً اپنی زندگیوں میں اس اسوہ کو ڈھال کے ایک عملی نمونہ ہے جو ہمیں پیش کرنا ہے. اور اسی کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ ہر مہینے ایک دفعہ سیرت النبی کا جلسہ رکھا جائے، اس کی روح رواں یہی چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنا زیادہ ہو ہماری مجالس میں کہ آپ کا اسوہ عملی رنگ میں ہماری زندگیوں میں ڈھال جائے اور ہم عملی نمونہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے ہر وقت پیش کرنے والے ہوں. اس لیے ہمیں کسی قسم کی احتجاج کی یا کسی توڑ پھوڑ کی یا کسی دوسرے کے مذہبی رہنما یا ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو کسی قسم کی توڑ پھوڑ کرنے کی یا برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا. آپ نے تو وہ جو آپ کی مسجد میں آ کے اور وہاں پہ ٹوائلٹ کر کے ان کے اوپر بھی پانی بہا کے صحابہ کو فرمایا اس پہ پانی بہا دو اور انہیں جانے دو. تو آپ کا اسوہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی تنگ کرنے کی نیت سے بھی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ایسا ری ایکشن نہیں کرنا جس کی وجہ سے اسلام کے اوپر کوئی زیادتی ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا گالیاں سن کے دعا دو، پاک کے دکھ حرام دو، کبر کی حالت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ. تو ہماری تعلیم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کے خلفاء کی تعلیمات کی روشنی میں یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ خوبصورت تعلیم جو لوگوں کے سامنے پیش کریں جو حقیقتاً آپ کی ہے، نہ کہ چند لوگوں کے. پھر وہی میں کہوں گا کہ جو چند لوگوں نے جو تصویر پیش کر دی ہے مذہب کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ وہ دنیا کے سامنے پیش کی جائے، جس کی وجہ سے اسلام کا نام بھی خراب ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھانے والے ہوں. جی بالکل، بہت شکریہ. بڑے اچھے طریقے سے حافظ صاحب آپ نے اس کی وضاحت کی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہمارا ری ایکشن کیسا نہیں ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے اور کیسے ہمیں اپنے عملی نمونے دکھانے چاہیے. اور پھر آج تھوڑا سا مختصر میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ آج میڈیا کا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہم خود بھی جو یہ لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ یا ہمارے گھروں میں ہمارے بہن بھائی بچے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہماری احمدیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ہمیشہ ہی، لیکن ایسے مواقع پہ خاص طور پر سیدنا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام،
حضرت امیر المومنین خلفائے احمدیت کے جو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے حوالے سے ارشادات ہیں، ان کو پیش کریں، ان کو پوسٹ کریں۔ جو بھی پلیٹ فارم ہمیں ملتا ہے، یہ ہمیں چاہیے کہ ضرور ہم اس کی کوشش کریں تاکہ دنیا تک جس بھی زبان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور آپ کی سیرت اور کردار کیا ہے، اور وہ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے اقوال اور آپ کی تحریرات کی صورت میں جو ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ تو اس کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں مولانا منصور زیاد صاحب کا اور حافظ طیب احمد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری رہنمائی کی اس موضوع کے حوالے سے اور سوالات کے جواب دیے، اور پھر خاص طور پر جو ہمارے ساتھ تمام جماعتوں سے مختلف دوست شامل رہے جنہوں نے سوالات پوچھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے اور سب کی کوشش قبول فرمائے۔ تو آپ اپنی فیڈ بیک جو ہے اس حوالے سے دے سکتے ہیں نیشنل تبلیغ ڈپارٹمنٹ کو، آپ براہ راست اپنے سوالات یا جو بھی کچھ آپ کے تاثرات ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔